BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। सिंध के सहराई इलाके थर में होने वाली खुदकुशियों की शरह में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 40% से ज्यादा का इजाफा। माहिरीन के बकौल कहत और गुर्बत बड़ी वजह। अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि इबोला के मरज़ से निमटने के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद अब भी नाकाफी है। और BBC की खुसूसी रिपोर्ट में मिली उन बच्चों से जो दौलत इस्लामिया के जंगजू बनने के लिए बेताब हैं। सिंध के सहराई इलाके थरपारकर में खुदकुशी की शरह बेतहाशा बढ़ी है। वजह यह है कि गुज़िश्ता 2 बरसों में बादल आए तो सही, बरसे नहीं। ज़मीं प्यासी रही और इंसान और जानवर दोनों को कुछ न खिला सकी। नतीजतन फाके पड़े, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ गई। ऐसे में जो सख्त जान थे बच गए, जो कमज़ोर थे जान दे बैठे। थर में काम करने वाला फलाही इदारा अवेयर कहता है कि सन 2013 में 29 अफराद ने खुदकुशी की, जबकि इस साल 41 अफराद अपनी जान ले चुके हैं। वजूहात मुख्तलिफ सही, लेकिन फिर भी ये तो कहा जा सकता है ना कि खुदकुशी की शरह 40% बढ़ गई। रियाज सुहेल की रिपोर्ट। सेरा थर का एक आम गांव, लेकिन कहानी मुख्तलिफ और ज्यादा दर्दनाक। चम्मू मेघवाड़ कहत साली के साथ एक सदमे का भी सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह भी कहत साली बनी। इस कहत ने पहले हरियाली, फिर मवेशी और चंद रोज पहले नौजवान बेटा छीन लिया। थोड़ो फाइल तो सजो चारो। वो अच्छा भला मजदूरी के लिए बहराजी इलाके में गया था, लेकिन वहाँ रोजगार नहीं मिल सका, जिसके बाद वो वापस आ गया। चाय पीकर बाहर गया, दिमाग में कोई चक्कर आया या क्या हुआ, कुएं में छलांग लगा दी। रायमल की वालदा पहले 9 बेटों के लिए रोटी बनाती थीं, अब उनमें से एक कम हो गया है। रायमल ने इसी कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी की थी। थर में अक्टूबर तक 40 से ज़ायद अफराद खुदकुशियाँ कर चुके हैं, जिनमें कुछ ऐसे वाक़यात भी पेश आए हैं जिनमें ख़वातीन ने बच्चियों समेत ऐसे कुओं में छलांग लगाकर खुदकुशियाँ की। खुदकुशी करने वालों में 90% हिंदू हैं। उनमें शरह ख़वानदगी इंतहाई कम है, जिसकी वजह से कहत साली उनके लिए भयानक नताइज लाती है। अगरो मेघवाड़ 5 घंटे बस का सफ़र तय कर नफ्सियाती अमराज के माहिर के पास पहुँचे हैं। किराए, डॉक्टर की फीस और दवाओं की अदायगी के लिए उन्हें 3 में से एक गाय 7,000 रुपये में फरोख्त करना पड़ी। बकरिया है, इनसे सफर गुजर हाले तो कुछ माल मवेशी हैं, उन पर ही गुजर बसर कर रहे हैं। इस बार कहत पड़ा है तो कोई फसल भी नहीं हुई। परेशानी तो होती है, लेकिन किसको बताऊं, सुनाई भी कम देता है, किसी की बात समझ नहीं आती। डॉक्टर लकेश खत्री थर और आसपास के इलाके में वाहिद माहिर नफ्सियात हैं। उनका मानना है कि कहत साली के नतीजे में मुआशी दबाव ने लोगों पर जहनी दबाव भी बढ़ा दिया है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों के पास खाने के मौके नहीं हैं, मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। जब वो देखते हैं कि बाकी लोगों के पास इतनी चीज़ें हैं, हमारे पास नहीं हैं, तो उनमें ये एहसास महरूमी डेवलप होता है, और एहसास महरूमी की वजह से वो फिर वो कहते हैं कि अब ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि बंदा अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। पसमानदा थर में सड़कों, सेहत, तालीम और रोजगार के मौक़ों का भी फुकदान है, जो मिलकर जिंदगी को कठिन कर देते हैं। रियाज सुहेल, BBC न्यूज़, छाछरो, थरपारकर। और थर की सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त कराची से हमारे साथ हैं थर की फलाह के लिए हुकूमत सिंध की कमेटी के सरबराह सेनेटर ताज हैदर। ताज हैदर साहब, खुश आमदीद। कहत है खुदकुशियों में इजाफा है, आम शिकायत यह है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, आप क्या कहेंगे? माफ़ कीजिएगा, हमारे पास अभी तक हमारे गैस की आवाज़ नहीं आ पाई थी।
آئیے دیکھیں کہ اس بارے میں ہمارے فیس بک پیج پر کیا کہا جا رہا ہے۔ موضوع ہے تھر کا قحط۔ حمیرہ شاہین حیدرآباد سندھ سے کہتی ہیں کہ جس دن حکومت اور اس کے وزیروں کا پیٹ بھر جائے گا اس دن عوام کی سوچیں گے، لیکن ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ اصغر میرانی میرپور ماتھیلو سے کہتے ہیں امداد تو حکومت دے رہی ہے لیکن انہیں امداد کی نہیں، روزگار کی ضرورت ہے۔ عبد الرحمن بلیدی جیکب آباد سے کہتے ہیں پی 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 کی حکومت اگر سنجیدہ اقدامات کرتی تو حالات ایسے سنگین نہ ہوتے، کارکردگی وہ تو صفر ہے۔ اور اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر۔ اقوام متحدہ کہتی ہے کہ بین الاقوامی امداد کے باوجود ایبولا وائرس کی روک تھام یا خاتمے کے لیے فوری طور پر مزید مدد درکار ہے۔ اقوام متحدہ کے ایبولا مشن کے سربراہ ٹونی بانبی کا کہنا ہے کہ اب بھی کئی علاقے ہیں جن میں اس مرض کو شکست دینا باقی ہے۔ قندیل شام کی رپورٹ۔ مغربی افریقہ کی ریاست سیئر لیون میں قائم یہ ٹریٹمنٹ سینٹر بیرونی ممالک سے دی جانے والی امداد سے بنایا گیا ہے۔ 96 بستر والے اس سینٹر میں اب مریضوں کا علاج شروع ہو گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق خطے کے کئی علاقوں میں اب ایبولا کا پھیلاؤ رک رہا ہے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد قدرے کم ہے۔ یہ سب اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ ایبولا سے نمٹنے کے لیے بیرونی ممالک سے دی جانے والی امداد کا اثر اب محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن برطانیہ، چین، کیوبا اور امریکہ کی طرف سے عام امداد ملنے کے باوجود ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اب بھی ایبولا کے خاتمے کے لیے درکار وسائل مہیا نہیں ہیں۔ یہ بیماری اب بھی کچھ علاقوں میں بحران بنی ہوئی ہے، اس میں تو بالکل کوئی شک نہیں۔ ایسے بہت سے دیہات اور قصبے ہیں جنہیں اس وقت بھی کسی قسم کی کوئی امداد نہیں مل رہی۔ اس بیماری کو شکست دینے کے لیے متاثرہ مقامات پر بین الاقوامی برادری کی طرف سے جس صلاحیت کی ضرورت ہے وہ ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی۔ ایبولا سے اب تک 4818 اموات ہو چکی ہیں، جن میں سے 4791 ہلاکتیں مغربی افریقی ممالک میں ہوئی ہیں۔ یہ ویکسین صحت کے کارکنوں پر آزمائی جا رہی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اس سے ایبولا کے خلاف قوت مدافعت بڑھ سکتی ہے۔ تاہم ایبولا پر قابو پائے جانے کی علامات موجود ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مرض کا مکمل طور پر مقابلہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ قندیل شام، BBC نیوز۔ شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کی جنگجوؤں کے طور پر بچوں کو بھرتی کرنے کی کوششیں جاری ہیں، بڑی حد تک انہیں کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے، لیکن ایسا کیا ہے جو ان نابالغ ذہنوں کو اس طرف راغب کر رہا ہے؟ ترکی اور شام کی سرحد پر موجود مارک لوئن نے اسی کوشش میں ان بچوں سے بات کی۔ رپورٹ کے ساتھ غضنفر حیدر۔ ابو حطاب کی عمر 13 سال ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ دولت اسلامیہ میں شامل ہو جائے۔ شام میں پیدا ہونے والے ابو حطاب نے 1 سال قبل وہاں کے ایک جہادی گروہ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہیروز کی طرح کپڑے پہننا چاہتا ہے۔ مجھے دولت اسلامیہ اس لیے پسند ہے کیونکہ وہ شرعی قانون کا نفاذ کر رہے ہیں اور وہ کافروں کو ختم کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ میں نے حال ہی میں ان کو اپنی عمر بتائی اور انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں جلد ہی ان کے پاس ایک جنگجو کی حیثیت سے جاؤں گا۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ دولت اسلامیہ کو برطانیہ پر حملہ کرنا چاہیے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ برطانیہ بھی نیٹو کا حصہ ہے، ہمیں ان سب کو ختم کر دینا چاہیے۔ شمالی ترکی میں ابو حطاب کے ساتھ رہنے والی ان کی والدہ کو شدت پسندوں سے ہمدردی ہے، تاہم وہ اس بات سے انکار کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دولت اسلامیہ کی طرف راغب کیا ہے۔ دولت اسلامیہ دوسرے ملکوں کے برعکس یہاں شام کے لوگوں کی مدد کرنے آئی تھی، لیکن میں ان کے تمام خیالات سے متفق نہیں ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو لڑنے کی تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اب میں اسے دولت اسلامیہ میں شامل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اگر وہ کافروں کو قتل کرتا ہے تو مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ اگر جہاد کے دوران آپ کے بیٹے کی موت ہو گئی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اقوام متحدہ کے مطابق دولت اسلامیہ نے بچوں کو بہت کثیر تعداد میں بھرتی کیا ہے۔ محمد کے چھوٹے بھائی شام میں القاعدہ سے تعلق رکھنے والی تنظیم جبات النصرہ میں شامل ہیں۔ محمد کی عمر بھی صرف 13 سال ہے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ النصرہ ہمیں ختم کر دے گی۔ اس نے کہا کہ چپ ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔
شام میں موجود یہ بچے جنہوں نے ان گروہوں میں شمولیت اختیار کی ہے اپنا بیشتر بچپن جنگ میں گزار چکے ہیں. ان کی زندگی کے قیمتی ترین سال نفرت کے سائے میں بیت گئے ہیں. اس جنگ کی وجہ سے بچوں کی ایک پوری نسل اب تباہ ہو رہی ہے. یہ اب معصوم بچوں سے جنگ کے ایندھن میں تبدیل ہو گئے ہیں. مارک لوئن کی رپورٹ. امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے بعد سینٹ کے نئے ریپبلکن لیڈر مچ میکونل اور صدر براک اوباما نے مل کر کام کرنے کا وعدہ کیا ہے. واضح رہے کہ منگل کو امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے. آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ بچوں کو جنگجوؤں کے طور پر کیسے استعمال کر رہی ہے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. امریکہ میں اس ہفتے برٹنی مینارڈ نامی ایک 29 سال کی خاتون نے خود اپنی زندگی ختم کر لی. وہ برین کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں. ان کے اس اقدام کے بعد پھر اس بحث میں شدت آئی ہے کہ انسان کو کن حالات میں اپنی زندگی ختم کرنے کا حق ہونا چاہیے. بھارت میں بھی گزشتہ کچھ عرصے سے یہی بحث جاری ہے. دہلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ. پیچھے کرو گردن. ایک اور نئی صبح کا آغاز یا پھر ایک لمبی تاریک رات کے خاتمے کا انتظار. آنند سنگھ نے 25 تکلیف دہ سال اسی بستر پر گزارے ہیں. جوانی میں ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد سے نہ وہ بول سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں, نہ ہل سکتے ہیں, اور ڈاکٹروں کے مطابق نہ ان کی صحت یابی کا کوئی امکان ہے. جلدی سے کر لو آنند, پھر اچھے لگے. اور ان 25 برسوں میں ہر روز ان کی بیوی آئیوی سنگھ نے اسی طرح ان کی دیکھ بھال کی ہے. لیکن وہ کن حالات میں پیسو یوتھینیشیا یا مرسی کلنگ کی حمایت کر سکتی ہیں؟ اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ انکانشیس ہے, کوما میں ہے, اور جو پریوار ہے وہ فنانشلی بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, تو ان سرکمسٹانسز میں مجھے لگتا ہے کہ گھر والے کیا کریں گے؟ تب وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ انکانشیس ہے. ملک میں یہ بحث ایک نرس کی تکلیف دہ داستان کے ساتھ شروع ہوئی تھی, جنہیں ممبئی میں انہی کے اسپتال میں بے رحمی کے ساتھ ریپ کیا گیا, اور اب وہ 41 سال کوما میں گزار چکی ہیں. سپریم کورٹ کی ہدایات کے بعد اب بحث اس بنیادی سوال پر ہے کہ انسان کو کن حالات میں اپنی زندگی لینے کا اختیار ہونا چاہیے. پیشنٹ جو ہے وہ جب پورے اپنے سینسز میں ہے, اس سمے اگر اپنی ایک ول لکھ کر چھوڑ جائے, جس کو لیونگ ول کہا جاتا ہے, جس میں یہ کہہ دے کہ اگر میں ایسی کنڈیشن میں پہنچ جاؤں کہ مجھے صرف وینٹیلیٹر سے ہی جیوت رکھا جا سکتا ہے یا کوئی آرٹیفیشل مین سے ہی جیوت رکھا جا سکتا ہے, تب پھر میرے لائف سپورٹ سسٹمز وڈرا کر لیے جائیں. تو یہ اس کی جو وش ہے وہ آنر ہونی چاہیے. دنیا کے کئی ملک مخصوص حالات میں انسان کو اپنی زندگی ختم کرنے کا حق دیتے ہیں, لیکن انڈیا میں حکومت اسے خودکشی کے زمرے میں شامل کرتی ہے. یہ زندگی اور موت کا سوال ہے. زندگی کب زندہ رہنے لائق نہیں رہتی, اس پیچیدہ سوال کا کوئی آسان جواب نہیں ہے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی. اپنی زندگی خود کرنے کا حق, سہیل حلیم کی تھی یہ رپورٹ. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ جن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں ان میں گجرات میں توہین مذہب کے ملزم کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کی خبر سر فہرست ہے. اس کے علاوہ کم عمر ہندو بچی کو مسلمان کروا کر شادی کی خبر بھی آپ بہت پڑھ رہے ہیں. آج کل ہم ہر جمعرات پہلی جنگ عظیم سے متعلق رپورٹیں پیش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آج کی رپورٹ بحیرہ روم کے جزیرے مالٹا کے بارے میں ہے, جہاں جنگ کے دوران ہزاروں زخمی فوجیوں کا علاج کیا گیا. اسی لیے اس ملک کو بحیرہ روم کی نرس بھی پکارا گیا. ڈاکٹر کیون فونگ کی رپورٹ جاوید سومرو کی زبانی. مالٹا بحیرہ روم کے بیچ میں بالکل نقطے کی مانند ہے. یہاں طب کی روایت تقریباً 500 سال پرانی ہے.
مولٹا نے پہلی جنگ عظیم میں دنیا بھر سے آنے والے 1 لاکھ فوجیوں کا اپنے اسپتالوں میں خیال رکھا اور بحیرہ روم کی نرس کا لقب کمایا۔ میرے پیچھے آپ وہ جیٹی اور لفٹ دیکھ سکتے ہیں جن پر زخمی فوجیوں کو بگی کے نیول اسپتال میں پہنچایا جاتا تھا۔ ویسے تو کسی فوجی کا یہاں تک پہنچ جانا بھی معجزے سے کم نہیں تھا۔ مالٹا محل وقوع کے اعتبار سے ترکی میں گیلیپولی اور سلونیکا کے جنگی میدانوں میں زخمی ہونے والی اتحادی فوجیوں کے لیے اچھی جگہ پر تھا، لیکن یہ میدان مالٹا سے سینکڑوں میل دور تھے اور 1 ہفتے کے سمندری سفر کے بعد ہی یہاں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ یہ صنعتی دور کی پہلی جنگ تھی اور ماضی میں کسی جنگ میں فوجیوں کی اتنی بڑی تعداد میں زخمی ہونے کی مثال نہیں ملتی تھی۔ جنگ کے اختتام تک مالٹا میں 25,000 بستروں کے ساتھ 27 اسپتال قائم ہو چکے تھے۔ ٹروپر رابرٹ ہیو مارٹن کو اپنی 21ویں سالگرہ پر دل میں گولی لگی تھی۔ گولی ان کے سینے میں تھی جسے نکالنے کے لیے ہمیں سرجری کا انتظام کرنا پڑا۔ خون کے براہ راست تبادلے کا بندوبست کیا گیا اور یہ آپریشن انتہائی تیزی سے مکمل کرنا پڑا تھا کیونکہ جو شخص خون دے رہا تھا وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ مالٹا 30 جنوری 1918۔ امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگی۔ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے ہربرٹ کو ہسپتال کے بارے میں بتایا تھا۔ یہاں سے نظارہ بہت خوبصورت ہے۔ میں پھر لکھوں گا۔ تمہارا بھائی باب۔ یہ ایک مشکل آپریشن تھا لیکن بہت ہی کامیاب ہوا، مگر افسوس کہ رابرٹ مارٹن کا 1 مہینے کے بعد انفیکشن سے انتقال ہو گیا جو اینٹی بائیوٹک سے پہلے کے اس دور میں بہت عام تھی۔ مالٹا میں پہلی جنگ عظیم میں جو ہوا وہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس وقت کی ادویات ان زخمیوں کے لیے بالکل تیار نہیں تھیں جو جدید دور کی مشینی جنگ میں انسانوں کو پہنچنے والے تھے، لیکن پھر بھی ایک مشکل چیلنج کے سامنے جو کچھ یہاں کیا گیا وہ کارنامے سے کم نہیں تھا۔ اگر دسیوں ہزار نہیں تو بھی ہزاروں فوجیوں کی زندگی یقیناً بحیرہ روم کی اس نرس کے مرہون منت ہے۔ مالٹا بحیرہ روم کی نرس۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل youtube.com/BBC اردو پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پر آپ سمارٹ فونز کے ذریعے ایک الگ سے پلے لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک ٹویٹر حاضر ہے۔ شفیع نقی جامعی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔